Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I hope all are you fine. I am your Urdu teacher Miss Kaisra from Bahriya Model School PNAD Secondary Wing. आज हम सबक कौमी हमदर्दी जो है वो पढ़ेंगे। कौमी हमदर्दी हमारे हिस्सा नसर के मज़ामीन से मुंतखब किया गया है और हिस्सा मज़ामीन की कड़ी का ये हमारा तीसरा सबक है, कौमी हमदर्दी। इसके मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो है वो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुख्तसरन तारुफ़ जो है बयान करूँगी। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली 1837 में पैदा हुए, 1914 में आपका इंतकाल हुआ। अल्ताफ़ हुसैन नाम है, हाली तखल्लुस और शम्सुल उलमा जो है आपका ख़िताब था। वालिद का नाम ख्वाजा एजाद बख्श अंसारी था। पानीपत हिंदुस्तान का एक मकाम है, वहाँ पैदा हुए। आपने पहले कुरान पाक हिफ्ज़ किया, फिर फ़ारसी और अरबी की तालीम पाई। 17 बरस की उम्र में शादी हो गई। फिर आप दिल्ली चले गए, जहाँ मिर्ज़ा गालिब और नवाब मुस्तफ़ा ख़ान की सोहबत मैसर आई। इसके बाद लाहौर आ गए और पंजाब बुक डिपो में मुलाजमत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने कुतब के उर्दू तराजिम पर नज़रसानी और दुरुस्तगी का काम किया। इस काम से हाली को अंग्रेज़ी ज़ुबान और इसके अदब से आगाही हासिल हुई। यहीं उन्होंने मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद के साथ मिलकर मौज़ूआती मुशायरों की बुनियाद डाली, जिनमें शायर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में लिख कर लाया करते थे। इन्हीं मुशायरों में हाली ने बरखा रुत, रहमो इंसाफ, हुब्बे वतन और उम्मीद के उन्वान से नज़में पढ़ीं। हाली ने सर सैयद की तहरीक पर अपना मशहूर मुसद्दस मद्दो-जज़्र इस्लाम भी लिखा, जो मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुआ। हयात सादी, मुक़दमा शेर व शायरी, यादगार गालिब और हयात जावेद हाली की अहम नसरी तसानीफ़ हैं। ये तो हमारे मुसन्निफ़ का मुख्तसरन तारुफ़। अब जो है वो हमारा इस सबक को पढ़ने का जो है वो कुछ ख़ास मकसद है, और वो मकासद उनमें सबसे पहला जो मकसद है हमारा वो ये है कि जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया में इम्तियाज़ करने के काबिल हो जाएंगे। जुमला इस्मिया किसे कहते हैं? वो जुमला जिसमें किसी काम का करना पाया जाए या जिसमें कोई ख़बर हो, उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। यानी उसमें कोई फ़ेल ना हो, सिर्फ़ उसमें किसी भी काम का करना पाया जा रहा है या आपको जो है वो ख़बर मैसर हो रही है, तो उसे जुमला इस्मिया कहा जाता है। जैसे राशिद बीमार है, वो मसरूफ़ है। इसके बाद जुमला फ़ेलिया। जुमला फ़ेलिया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसमें किसी काम का करना बताया जा रहा हो, यानी ज़मीर की ख़बर होती है और जुमले में किसी इसम का काम बताया जा रहा है, जुमला फ़ेलिया कहलाता है। मसलन राशिद बीमार है, हम फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, अफ़शा मज़मून लिख रही है। तलबा, जैसा कि सबक के उन्वान से ही ज़ाहिर है कि हमदर्दी क्या है। सबसे पहले लफ्ज़ हमदर्दी दो अल्फाज का मजमुआ है, हम और दर्द। ये दोनों फ़ारसी कलमों का मुरक्कब है। दर्द के मायनी दुख और तकलीफ़ के हैं, और हम का लफ्ज़ जो है वो इश्तराक के मायनी देता है। इश्तराक का मतलब है ताउन। पस हमदर्दी का लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह वो इरादे से हो या बेइरादा। हमदर्दी अल्लाह ताला ने जो है वो जब इंसान को दुनिया में अपना खलीफा बनाकर भेजा, तो फ़रिश्तों ने जो है वो अल्लाह ताला से कहा कि या अल्लाह ये फ़साद करेगा ज़मीन पे, तो खालिक कायनात ने
یہ نہیں کہا کہ یہ بہت عبادت گزار ہوگا، بلکہ یہ بہت بڑا غازی ہوگا، یہ بہت بڑا نیک ہوگا، یہ بہت بڑا زاہد ہوگا، یہ بڑا سخی ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ فساد نہیں کرے گا۔ جذبہ حب و ہمدردی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بخشا ہے، اس سے اس کی ذات باری تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اور نہ وہ کسی فائدے کا محتاج ہے۔ جو خوشی کسی کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے سے محسوس ہوتی ہے، وہ اس سے برائی دور کرنے سے کبھی حاصل نہیں ہوتی۔ مجاہد کو جو درجہ قربانی اور شہادت میں ملتا ہے، اسے 100 سال کی زندگی میں بھی میسر نہیں ہو سکتا۔ ہمدردی صرف انسانوں میں ہی نہیں پائی جاتی، بلکہ یہ جذبہ حیوانات میں بھی پایا جاتا ہے۔ وہ ایک مدت تک اپنے بچوں کی پرورش اور انہیں غذا باہم پہنچاتے ہیں۔ ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ کارخانہ دنیا کا انتظام درہم برہم نہ ہونے پائے، کیونکہ انسان اپنی ضروریات کے مطابق ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اسی لیے انسان کو معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ وہ اپنی ضروریات تنہا وہ پوری نہیں کر سکتا۔ ایک گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی۔ پس اگر انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو کائنات کا یہ نظام بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ جس کے پاس طاقت ہوگی وہی وہ دوسروں پر راج کرے گا، یعنی جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون وہ غالب آتا ہے۔ تو یہ تو ہمارا سبق تھا ہمدردی، جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ اب اس میں سوالات ہیں، جس میں پہلا سوال ہے ہمدردی کا لفظ کن کلموں سے مرکب ہے؟ ہمدردی کا لفظ ہم اور درد 2 فارسی کلموں سے مرکب ہے۔ ہم اشتراک کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور درد دکھ یا تکلیف کے معنی دیتا ہے۔ ہمدردی سے دوسرا سوال ہے ہمدردی سے کیا مراد ہے؟ ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کسی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے، خواہ ارادے سے ہو یا بے ارادے سے، مگر آج کل کے استعمال میں ہمدردی سے وہ شراکت مراد لی جاتی ہے جو ارادے سے کی جائے۔ نیکسٹ سوال ہے انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ انسان میں اگر ہمدردی کا جذبہ نہ ہو تو یہ کارخانہ دنیا یا دنیا کا کارخانہ درہم برہم ہو جائے گا۔ کن خیالات نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر کیا؟ اس کا جواب اس طرح سے ہے، صرف 2 خیالات ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔ ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرے یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے خیال کا نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ نہ ہوا، اور دوسرے خیال نے دنیا میں بڑے بڑے ایجابات پیدا کیے، ظاہر کیے۔ نیکسٹ سوال ہے حیوانات میں ہمدردی کس طرح پائی جاتی ہے؟ کوئی 2 مثالیں دیں۔ ہمدردی حیوانات میں بھی پائی جاتی ہے۔ بچوں کو ایک مدت تک ان کی پرورش کرنا، ان کے لیے غذا باہم پہنچانا اور انہیں وہ دشمنوں کے حملے سے بچانا سب جانوروں کی عام خصلت ہے۔ جیسے وہ جنگلی بطخوں کا غول دیکھیں، جب کسی کھیت میں اترتا ہے تو وہاں کسی طرح کا کھٹکا نہیں پاتا تو سب کے سب ایک صف باندھ کر دانہ چگتے ہیں، مگر ان میں ایک بطخ نوبت بنوبت اپنے ہم جنسوں کی چوکسی کرتی ہے اور جب تک پہرا دیتی رہتی ہے، ایک دانہ نہیں کھاتی۔ چونٹا جب کسی اناج کا ذخیرہ پاتا ہے تو کبھی تن پروری نہیں کرتا، بلکہ اسی وقت اپنے ہم جنسوں کو وہ خبر دیتا ہے اور تھوڑی سی دیر میں لاکھوں چونٹے وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ سوال نمبر 2 ہے درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر نشان لگائیں۔
پہلا ہے ہمدردی ایک خاصیت ہے، قدرتی، مصنوعی، نمائشی، تجارتی۔ اس کا صحیح جواب ہے قدرتی۔ نمبر 2 ہے اپنی ضروریات میں ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ کون؟ انسان۔ زمانہ بھی طرح طرح سے ہم کو مائل کر رہا ہے۔ اس کا جواب ہے ہمدردی کی طرف۔ قوم ایک مثال رکھتی ہے درخت کی۔ اس کے بعد نیکسٹ سوال نمبر 3 ہے مندرجہ ذیل خالی جگہ درست الفاظ لکھ کر جو ہے وہ پر کریں۔ نمبر 1 ہے جب تک درخت کی جڑ ہری ہے اس کی ٹہنیاں اور پتے بھی ہرے ہیں۔ ڈیش میں آئے گا ٹہنیاں۔ نمبر 2 جو خوبیاں قدرت نے حیوانات کو عنایت کی ہیں انسان ان کا زیادہ تر ڈیش ہے، مستحق۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے مذہب بھی ہم کو بہت زور سے ڈیش کی طرف کھینچتا ہے، ہمدردی۔ انسانوں میں ہمدردی نہ ہو تو یہ تمام کارخانہ ڈیش ہو جائے، درہم برہم۔ جب جڑ کو پانی نہ پہنچے تو ٹہنیاں اور پتے سب ڈیش جائیں گے، سوکھ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ ہمدردی کے لفظ سے 2 یا کئی شخصوں کا دکھ اور تکلیف میں شریک ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا جواب ہے صحیح۔ ہمدردی ایک مصنوعی خاصیت ہے، غلط۔ ہمدردی حیوانات میں نہیں پائی جاتی، غلط۔ ایک انسان کی گاڑی دوسرے کی مدد کے بغیر نہیں چل سکتی، غلط۔ مشق اور تعلیم سے تمام قوم میں ہمدردی پھیل جاتی ہے، صحیح۔ سوال نمبر 5 ہے جس میں آپ نے جملوں میں سے اسمیہ اور فعلیہ کی نشاندہی کرنی ہے۔ پہلا جملہ ہے راشد بیمار ہے، جملہ اسمیہ ہے۔ دوسرا جملہ ہے افشاں مضمون لکھ رہی ہے، فعلیہ۔ تیسرا جملہ ہم فٹ بال کھیل رہے ہیں، جملہ فعلیہ۔ وہ مصروف ہے، جملہ فعلیہ۔ یہ ہمارے جملے تھے۔ اب کچھ جو ہے وہ اہم جملے ہیں جن کی تشریحات وضاحت آپ نے لکھنی ہے، جس میں پہلا جملہ ہے ہمدردی انسان میں اس لیے پیدا کی گئی تاکہ کارخانہ دنیا کا نظام درہم برہم نہ ہو سکے۔ اس جملے میں مولانا الطاف حسین حالی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جذبہ ہمدردی ایک خاص مقصد کے لیے انسان کے اندر پیدا فرمائی ہے۔ انسانی ہمدردی اور بھلائی ہی انسان کی بنیادی مقصد ہے، انسان کا بنیادی مقصد ہے، کیونکہ انسان ایک کمزور مخلوق ہے۔ جب وہ مصیبت یا رنج کے عالم میں ہوتا ہے اکثر کمزور دل جو ہے وہ بہت جلد ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے جب انہیں ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے جو دوسرے انسانوں سے ملتی ہے۔ اس طرح وہ مایوس انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سنبھال لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ہمدردی کی وجہ سے کاروان حیات چلتا رہتا ہے، یوں دنیا کا نظام درہم برہم ہونے سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہمدردی نہ ہو تو نظام زندگی ایسے تباہ ہو کہ انسان کی بقا بھی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو اس جملے سے جو ہے وہ مصنف کی مراد انسان کے اندر ہمدردی ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا کہ اس دنیا کے کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ وہی بات آ جاتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون رائج ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے صرف 2 خیال ہیں جنہوں نے دنیا کے تنزل اور ترقی پر بہت کچھ اثر کیا۔
ایک یہ کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس میں مصنف جو ہے وہ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ دنیا کے تنزل اور ترقی پر اثر انداز ہونے والی دو باتیں ہیں، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ ایک منفی سوچ ہے جس کے باعث انسان اپنی قوم اور ملت کے لیے کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ یہ سوچ عموماً ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ بزدل اور کاہل لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اگر ہم کچھ کریں گے تو ہمیں اس کے بدلے میں ہو سکتا ہے کہ نقصان اٹھانا پڑے، اس لیے وہ آگے آنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، وہ کچھ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اور یہ سوچ جو ہے وہ کسی بھی قوم کو تنزلی کی جانب، مطلب اسے جو ہے وہ ترقی سے بھی نیچے لے جاتی ہے، یا یہ کہیں کہ اسے پسماندہ بنانے کی جانب جو ہے وہ لے جاتی ہے، جس کا اثر صرف قوم پر نہیں، اس کے ہر فرد اور معاشرے کے ہر شعبے میں نظر آتا ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، سیاست ہے، کوئی بھی کام ہو، اس میں ہمیں جو ہے وہ یہ اثرات اس کے نظر آئیں گے۔ اس سوچ کے تحت دنیا میں نہ کچھ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کچھ ہونے کی امید کی جا سکتی ہے۔ دوسری بات مصنف نے یہ کہی ہے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ سوچ کسی بھی قوم کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے، جس کا اثر اس قوم کے ہر فرد، ہر خاندان میں، ہر معاشرے میں، ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ آج ترقی یافتہ اگر قوموں کی مثال لی جائے تو ان کی ترقی کے تناظر میں جو اہم وجہ ہوتی ہے، جو اہم چیز ہے، وہ یہی سوچ ہے کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب انسان یہ سوچ لے کہ دنیا میں کوئی کام مشکل نہیں ہے، ہم وہ کام کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انسان کی مدد فرماتا ہے اور انسان بآسانی اس کام کو جو ہے وہ کر لیتا ہے، اور یہی سوچ دنیا میں حیرت انگیز مظاہر اور ترقی کو جو ہے وہ جنم دیتی ہے۔ یہ ہمارا سبق تھا، امید ہے کہ آپ کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہمارا یہ سبق اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگلے جو ہے وہ لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔